अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुख्तसर दौरा क़ुरान करीम के सिलसिले में हम जो मज़ामीन क़ुरान का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। आज हम उसमें सूरह कहफ़ पढ़ने जा रहे हैं। नंबर के हिसाब से, रकम के हिसाब से ये कुरान पाक की 18वीं सूरह है और इसमें आयात की तादाद 110 है। सूरह का नाम कहफ़ यानी गार है क्योंकि इसमें उन नौजवानों का किस्सा बयान हुआ है जिन्होंने एक गार में जाकर पनाह ली थी और ये किस्सा सूरह की आयत नंबर 9 से लेकर तकरीबन 26 आयत में बयान हुआ है। 27वीं आयत भी उसी के मुतालिक है, तो आयत 9 से 27 में बयान हुआ है। ज़माने नज़ूल, ये सूरह मक्का के आखिरी दौर में नाजिल हुई थी ये सूरह और इसका एक ख़ास सबबुन नुज़ूल है और वो सबबुन नुज़ूल ये है कि जो मक्का में कुरैश जो मुखालिफ थे, आप इस्लाम के मुखालिफिन जो थे, उन्होंने अपने चंद साथियों को मदीना, ख़ास तौर पर 2 साथियों को, नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुइत, इन दोनों को दो लोगों को मदीना में यहूदियों के उलमा से मशवरे के लिए भेजा था कि किसी तरीके से कोई इल्मी इल्मी तरीके से कोई तरकीब बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की रिसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का कोई सद्देबाब किया जाए, यानी कि उसको रोका जाए। तो उन उलमा ने, जो यहूद के उलमा थे, उन्होंने ये जो 2 लोग कुरैश में से गए थे, उनको 3 सवाल बताए कि ये सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें, क्योंकि उनका ये वो समझते थे कि उन सवालों का जवाब अहले किताब के सिवा किसी के पास नहीं है। और ये बात भी थी कि अरब के लोग जो थे वो अस्हाबे कहफ या ज़ुल्क़रनैन के बारे में नहीं जानते थे। और एक तीसरा सवाल भी उन्होंने किया था और वो रूह के मुतालिक था और रूह के मुतालिक सूरह बनी इसराइल में पहले आ गया है। और यानी कि हो सकता है कि सूरह बनी इसराइल बाद में नाज़िल हुई हो, उसमें तीसरे सवाल का जवाब हो और जब कंपाइलेशन हुई है, मुरतब हुए हैं कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के आखिरी दौर में, पूरा कुरान पाक जब नाज़िल होने के बाद मुरतब हुआ है, तो वो इस तरीके से तीसरे सवाल का जवाब पहले सूरह बनी इसराइल में आ गया। तो जो रूह के मुतालिक जो सवाल था, वो असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबिलियत का इम्तिहान नहीं था। उन्होंने कहा था कि पहले 2 के जवाब दे देंगे और तीसरे का जवाब वो पूरा वाज़ेह नहीं देंगे। तो वो असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबिलियत का इम्तिहान नहीं था, बल्कि ये कि आजिज़ी और इनकिसारी का इम्तिहान था कि अल्लाह ताला के वसी इल्म के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात नहीं कहते जो कि वही के ज़रिए उन पर नाज़िल ना हो। तो वो हमेशा जो बात कहते हैं वो वही के मुताबिक कहते हैं, यानी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। फिर यही जो सवाल हुए थे उनके, वो कुरैश मक्का का ख्याल था कि हमें ये 3 सवाल मिल गए हैं, तो हम अब इनका जवाब इनको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर सूरह नाज़िल हुई, सूरह कहफ नाज़िल हुई। थोड़ा-सा उसमें 15 दिन 16 दिन का वक़्फ़ा आया था और वो उसकी उसकी तफ़सील जो है वो इसी सूरह में आ गई है कि वो इंशाअल्लाह जो है वो कहना रह गया था और उसकी वजह से वक़्फ़े से नाज़िल हुई थी ये सूरत, लेकिन आ गई थी, उन सवालों के जवाब आ गए थे। अच्छा, इसका जो मरकज़ी मज़मून है, तो अगर मज़ामीन के ख़ुलासे के एतबार से अगर हम देखें, वो सारे जो मज़ामीन इस सूरह में बयान हुए हैं, तो उसका जो ख़ुलासा करें तो
ہمیں مرکزی مضمون جو ملتا ہے وہ یہ کہ اس دنیا کی زندگی اور اس کی نعمتیں، اس کی زینتیں اور عیش و آرائش ایک امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہیں. یعنی کہ یہ پوری دنیا کی جو زندگی اپنے آرائش اور زینتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک آزمائش ہے. اور یہ آزمائش اس چیز کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس دنیا کی مزین زندگی کو دیکھنے اور پرکھنے کے باوجود اگر حق کی راہ میں شدید مشکلات اور صعوبتوں سے آزمائے جائیں تو وہ ہر حال میں ثابت قدم رکھتے ہیں، چاہے ان کے پاس طاقت، قوت اور اختیار ہو یا نہ ہو. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اصحاب کہف حالانکہ کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوان تھے، لیکن جب قوم کے زبردست لوگوں نے، قوم کے حکمرانوں نے ان پر شرک کرنے کے لیے زور ڈالا تو وہ شہر اور گھر بار ہی چھوڑ کر چلے گئے اور غار میں پناہ لی. پھر دوسری طرف ہمیں ذوالقرنین جیسی شخصیت کہ جب انہیں طاقت، قوت اور اقتدار ملا تو انہوں نے عام لوگوں کی بھلائی اور خدا کی راہ میں راستی کا معاملہ اختیار کیا. جیسا کہ شان نزول کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ اس سورہ میں بیان ہونے والے 2 قصے تو ان 3 سوالوں کے جواب میں بیان ہوئے ہیں جو قریش والوں نے کیے تھے، اور تیسرے سوال کا جواب ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئی ہیں. اچھا، مزید مضامین اس سورہ میں اگر دیکھیں تو 3 تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، اور ان 3 تاریخی واقعات کے ذریعے سے 3 مختلف طریقے کے امتحانات، یعنی 3 مختلف طریقے کی آزمائشیں ہیں، ٹرائلز ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے. 3 مختلف قسم کی آزمائشیں یا ٹرائلز. پہلا جو قصہ ملتا ہے وہ اصحاب کہف کے قصے میں ایمان اور عقیدے کا امتحان ہے. یعنی کہ وہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ان کے عقیدے پر کتنے استقامت سے وہ پکڑے رہتے ہیں اپنے عقیدے کو. تو ایمان، عقیدے اور پر استقامت کا امتحان ہے یہ. اور شدید ظلم و ستم کے دور میں بھی استقامت پر قائم رہے، وہ اپنے عقیدے پر قائم رہے. پھر دوسرا جو ہے وہ علم کا امتحان، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے قصے میں ہے. اس میں علم کا امتحان ہے، اور اس کے ساتھ اس قصے میں مختلف اس قصے میں یہ بھی بتایا کہ تقدیر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون قدر ہے وہ کیا ہے، اور تکوینی علم کے بارے میں بھی وضاحت ہوئی ہے اس میں. اور تیسرا جو تاریخی واقعہ ملتا ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور اس میں طاقت اور اقتدار کی آزمائش بتائی گئی ہے. یعنی کہ اس قصے میں طاقت اور اقتدار کے صحیح استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے مظلوموں کے حق میں طاقت کا استعمال کیا. پھر یہ 3 تاریخی واقعات بیان ہوئے. اس کے علاوہ ایک مثال پیرابل بھی آئی ہے، جس میں کہ 2 باغ والے ایک شخص کا ذکر ہے. 2 باغ والا زمیندار ہے، اس کے 2 باغ ہیں، اور اس کا ایک غریب ہمسایہ ہے. تو اس مثال کے ذریعے اس دنیا کی بے ثباتی کو اجاگر کیا گیا ہے کہ یہ دنیا اور اس کا مال و متاع محض دھوکہ، وہم ہے. تو اس مثال میں یہ ہے. اس کے علاوہ آیات میں عقیدہ آخرت پر بھی ہمیں آیات ملتی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے.
اب ہم چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف. پہلے حصے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 1 سے لے کر 27 یہ پہلا حصہ ہے. پہلی آیت جو شروع جو ہوتی ہے سورہ، وہ ایک بہت مضبوط، مصمم، فصیح و بلیغ آیت سے شروع ہوتی ہے. جو انٹروڈکشن ہوتا ہے، جو سورہ جس وقت شروع ہوتی ہے تو پہلی آیت جو ہے وہ بہت ہمیں فصیح و بلیغ ملتی ہے. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کوئی کجی یا ٹیڑھ پن نہیں رکھا، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو جو کہ نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے آخرت میں، جہاں وہ ہمیشہ آباد رہیں گے. یہ ترجمہ ہے پہلے سے آیت نمبر 1 سے 3 تک کا. پھر آیت نمبر 7 اور 8 میں ہمیں جو مرکزی مضمون ہے وہ واضح الفاظ میں ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ بے شک ہم نے زمین پر موجود ہر چیز کو اس کے لیے زینت و آرائش میں ڈھالا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ 7ویں آیت ہے. اور 8ویں آیت، اور بے شک جو کچھ زمین پر موجود ہے اس کو ہم ضرور برباد کر کے بنجر میدان کرنے والے ہیں. تو یعنی کہ دنیا کی بے ثباتی کا بیان. پھر یہ جو پہلی آیت سے 27 آیت، یہ آیتوں کا پہلا گروپ جو ہے وہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کرتا ہے، کیونکہ قریش کے مشرکین کا پہلا سوال انہی کے بارے میں تھا کہ وہ کون نوجوان لوگ تھے جنہوں نے پرانے زمانے میں اپنا شہر چھوڑا اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ سوال تھا ان کا پہلا سوال قریش مکہ کا. اچھا، انہی آیات میں یہ ایک شروع میں آیت نمبر 6 بھی ہے، کیونکہ وہ زمانہ جو تھا مکہ کا بالکل آخر کا دور تھا اور اس میں جو مخالفت تھی اور ظلم و ستم تھا وہ اپنے انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور آپ پچھلے 12-13 سال سے تبلیغ کر رہے تھے. تو آیت نمبر 6 میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غم سے کہ وہ لوگ اس پیغام پر ایمان نہیں لاتے شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے. تو اس آیت سے ایک اور مقصد کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہی شدید مخالفت اور ظلم و ستم تھا جس کی وجہ سے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی گئی ہے اس آیت میں. اچھا، پھر ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور دوسرے حصے میں دوسرا حصہ جو ہمیں ملتا ہے مضمون کے لحاظ سے، وہ آیت نمبر 28 سے لے کر 46. آپ اس حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست خطاب اور مشورہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ منسلک رکھیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی اپنی توجہ ایسے مخلص اور پرہیزگار لوگوں کی طرف مرکوز رکھیں اور ان سے ہٹ کر جو مکہ کی بستی ہے اس کے عمرہ اور دنیا دار لوگوں کی طرف دیکھیں بھی نہیں. وہ لوگ جو کہ دنیا کے چکچون کے اسیر ہیں ان کی طرف دیکھیں بھی نہیں. اچھا، اور اس حصے میں آیات دنیا کی بے ثباتی بیان کرتی ہیں، یعنی سورہ کے مرکزی مضمون مادیت کے ابطال کے لیے نازل ہوئی ہیں. مادیت کا ابطال یعنی کہ جو مادیت پسندی جو ہے، دنیا کی جو زینت ہے، جو چیزیں ہیں دنیا کی نعمتیں ہیں، اس کی طرف جو انسان اس میں الجھ جاتا ہے اور بہت زیادہ الجھ جاتا ہے، تو اس کی
ابطال، اس کی نفی. دنیا کی یہ زندگی اور اس کی خوبصورتی اور آرائش صرف ایک دھوکہ ہے جس کی حقیقت موت کے فوراً بعد ہر انسان پر کھل جائے گی. یعنی کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن جیسے ہی موت آئے گی اور اس فانی زندگی سے دوسرے سفر کی طرف ہر شخص آگے جائے گا، تو اس کے اوپر فوراً یہ حقیقت کھل جائے گی کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا اسٹیج تھا. اچھا، انہی آیات میں پھر تمثیل کے انداز میں وہی جو زمیندار ہے جس کے دو سرسبز باغ ہیں، اس کی مثال دی گئی ہے کہ اس کی پوری مثال بیان ہوئی ہے کہ کیسے اس کا جو ہے وہ بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے اپنے غریب ہمسائے کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو اس کی پورے دونوں باغ جل کے رہ جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں. تو اس کی مثال دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جلد ہی سب کچھ جو زمین کی سطح پر ہے ختم ہو جائے گا. جیسا کہ آیت نمبر 46 میں ہے کہ مال و متاع اور اولاد تو دنیا کی زندگی میں زینت اور آرائش کی چیزیں ہیں، اور نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں وہ کہیں بہتر ہیں تمہارے پروردگار کے ہاں، جزا کے لحاظ سے اور امید کے لحاظ سے. یہ تھا دوسرے حصے کے متعلق. یہ آیت نمبر 46 ہے. اور پھر ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. تیسرا حصہ یہ اس میں جو 46ویں آیت ہے وہ سمجھ لیں دونوں کے لیے ہے. ان آیات میں بظاہر اولین مخاطبہ صحابہ اور دوسرے مسلمان ہیں جو قرآن سنتے اور پڑھتے تھے، لیکن ان کے ذریعے سے مشرکین اور منکرین کو تنبیہ ہے. آیات 46 سے 53 میں ان کو روز قیامت سے خبردار کیا گیا ہے کہ کس طرح پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے اور زمین سپاٹ پھیلا دی جائے گی، اور تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے صف آرا ہوں گے. قطار در قطار سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، اور لوگ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کہ جس کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ کبھی نہیں آئے گی. پھر ان کے اعمالوں کی وہ کتاب بھی ان کو دکھائی جائے گی جو کہ فرشتے ہمارے لیے لکھ رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں جس کا ذکر ہوا تھا، ریکارڈ جو ہو رہا ہے سب کچھ بک آف ڈیڈز میں، تو وہ بھی سامنے آئے گی. تو یہ ان آیات میں وہ سارا بتایا گیا ہے کہ وہ کتاب جو ہے اس میں کوئی بڑے سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی نہیں چھوڑے گی، وہ سب کچھ ریکارڈ ہوگا اس میں. پھر آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تنبیہ ہے کہ تم کیسے شیطان اور اس کی اولادوں کو میرے بجائے اپنا دوست اور سرپرست اختیار کر سکتے ہو. یعنی تم کیسے شیطان اور اس کی اولادوں کو میرے بجائے اپنا دوست اور سرپرست اختیار کر سکتے ہو جبکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر آیت نمبر 54 سے 59 میں کفار کو ان کی سرکشی اور استکبار کے بارے میں یاد دلایا گیا ہے کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام حق سے اعراض کیے ہوئے ہیں. یہ تھا تیسرے حصے کے متعلق جو کہ آیت نمبر 46 سے 59 تک ہے. اور پھر چوتھا حصہ یعنی کہ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک. ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام
کی جو ملاقات ہوئی تھی اس قصے کے بارے میں آیات ہیں، اور اس قصے کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس آزمائش کا ذکر ہے جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے۔ تو اس میں جو آزمائش تھی، علم کی آزمائش، اور انسین، غیب کے علم کی آزمائش تھی۔ اس کے علاوہ اس قصے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کے تقدیری فیصلوں اور تکوینی احکامات کے بارے میں بھی اشارہ ہے۔ جو تقدیر کی جو کیفیت ہے وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے وہ طے کر دیتے ہیں کچھ معاملات کو، تو وہ ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، بعض مذاہب تو یہ تو مانتے ہیں کہ کائنات کا ایک خالق ہے، یعنی تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور چرند پرند مخلوق بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، اور یہ دنیا آٹومیٹک موڈ میں بس اپنے تئیں خود ہی چلی جا رہی ہے، اپنی رفتار سے چلی جا رہی ہے، اور جو حالات اور واقعات اس دنیا میں آتے ہیں وہ بس رینڈملی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے حضرت خضر کے ذریعے سے دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا وہ کشتی کا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ کی علم میں تھا کہ آگے جا کر وہ اس کشتی کو پر قبضہ کرے گا، تو حضرت خضر نے اس میں پہلے ہی سوراخ کر دیا، اس میں عیب ڈال دیا، اور بھی جو جتنے تینوں اس میں واقعات ہیں۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام پر اور پھر قرآن کے ہر قاری پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تمام علم کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اپنے اس بے کراں علم میں سے اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے نوازتے ہیں، اور مختلف لوگوں کو جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے اس کی نوعیت بھی بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کو الہامی علم دیا گیا تھا، لیکن لیکن حضرت خضر کو علیہ السلام کو اس سے مختلف علم دیا گیا تھا، اس کی نوعیت ہی مختلف تھی۔ وہ تکوینی معاملات کا ایک علم تھا، تقدیری معاملات کا علم تھا۔ اس کے علاوہ اس قصے کو مومنین کو سنانے کا ایک اور مقصد ان پر یہ واضح کرنا بھی ہے کہ ہر اچھی اور بری چیز یا حالات، ہر اچھی خیر اور شر، یا جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں خیر اور شر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کسی شر میں کوئی بظاہر کوئی شر ہوتی ہے کسی معاملے میں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شر میں کوئی پوشیدہ خیر بھی ہوتی ہے جو بظاہر سامنے نظر نہیں آتی۔ تو یہ چوتھا حصہ تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات کے بارے میں تھا، آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک۔ اب ہم اگلے حصے یعنی کہ 5ویں حصے کی طرف چلتے ہیں، اور ان آیات میں ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ذوالقرنین کا لفظی مطلب ہے دو سینگوں والے۔ یہ آیت دراصل ان 3 سوالوں میں سے دوسرے سوال کے بارے میں ہے جو قریش مکہ نے اہل یہود کے علماء کے مشورے سے پوچھے تھے، اور سوال یہ تھا، تیسرا سوال کہ وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے زمین کے مشرق اور مغرب دونوں اطراف کے سفر کیے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ سوال تھا۔ یہ جو قصہ ہے حضرت ذوالقرنین کا، اس قصے کے ذریعے سے انسانوں کے لیے اس دنیا میں جو اقتدار اور اختیار کی آزمائش آتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور ذوالقرنین کے کردار کی خصوصیات اور ان کی شخصیت کی مثال دے کر یہ واضح کیا گیا ہے
کہ کیسے ایک شخص اقتدار، طاقت اور اختیار ملنے کے باوجود خدا ترس، عاجز اور نیک رہ سکتا ہے، عام لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کر سکتا ہے، جیسے کہ انہوں نے وہ دیوار بنائی تھی۔ اچھا جی، پھر یہ کہ مختلف مفسرین نے ذوالقرنین کے متعلق یہی سورہ کہف کے آیات کے ذریعے سے تاریخ میں بہت سی مختلف شخصیات کو ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ کسی نے سکندر اعظم، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ البتہ 20ویں صدی کے اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بہت قدیم زمانے میں جو ملک فارس کی جو سلطنت تھی، پرشیا جس کو کہتے تھے، اس کے بادشاہ سائرس دوم جن کو عظیم سائرس یعنی سائرس دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے، ان کے حالات و واقعات اور فتوحات ذوالقرنین سے خاصے ملتے ہیں۔ جیسے یہ ہے نا کہ 2 سینگوں والے، تو 2 سینگوں والے تاج جو تھا وہ سائرس دوم کے پاس ہی تھا، کیونکہ انہوں نے جو یہ فارس کی سلطنت تھی، پرشین سلطنت تھی، اس میں 2 حصے تھے، میڈین امپائر اور لیڈین امپائر۔ ان دونوں کو فتح کر کے ان دونوں کو ملا دیا تھا، تو ان کے تاج میں 2 سینگ تھے، دونوں حصوں کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا تھا۔ اور پھر وہ تیسری سمت میں جب شمال کی سمت میں گئے تھے تو نیو بیبلونین امپائر بنائی۔ تو واللہ عالم، یعنی کہ یہ قرآن پاک کی آیتوں میں جو ان کی خصوصیات اور ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اس سے منطبق کر کے کہ تاریخ میں ایسی کون سی شخصیت گزری ہے جن کے ساتھ یہ ہوا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہیں۔ اچھا، اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹا اور آخری حصہ، یہ آیت نمبر 99 سے 110۔ آیت نمبر 99 اور 100 اور 101 میں قیامت کے واقعات کے بارے میں مزید بتایا گیا ہے۔ پھر آیات 102 سے لے کر 108 میں منکرین کی سخت تنبیہ کے لیے آیات ہیں، اور ان کے حد درجہ سرکشی کے باعث ان کے عذاب کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی مومنوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پھر آخری 2 آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تمام دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات جو اللہ تعالیٰ کی باتیں وہ لکھنا چاہیں، تو وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اگر اتنے ہی اور لائے جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، یہ بھی کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں پہ یہ سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، جائزہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی کہ یہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینتیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، اور یہ جو دنیا بنائی گئی ہے وہ آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے کہ کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے۔ تو یہی بات جو ہے آیت نمبر 7 میں بیان ہوئی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 1 سے 27 میں، اس میں ہمیں یہ اصحاب کہف کا قصہ ملتا ہے، اور اس میں یہ مرکزی مضمون بھی ملتا ہے، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھیں جو کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی دلجوئی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔
پھر دوسرے حصے میں جو ہے وہ پھر وہ ایک سپورٹ کے لیے مزید آتا ہے مرکزی مضمون کے کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو جو مادیت پرستی ہے اس کے خلاف اس میں آیا ہے، اور وہ اس میں وہ مثال دی گئی ہے وہ 2 باغوں والے شخص کی۔ پھر تیسرے حصے میں قیامت کے دن کے حالات بتائے ہیں، واقعات بتائے ہیں، اور ان کو قریش مکہ کو، منکرین کو ان کی سرکشی اور ان کا جو استکبار ہے وہ یاد دلایا گیا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور آخر میں یہ ہم نے ابھی دیکھا کہ پھر دوبارہ قیامت کی آیات ہیں، عذاب کی وعید ہے، اور پھر آخر کی وہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی۔ تو یہاں پہ سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ کہف جو ہم مختصر تفسیر اور اس کے مضامین کا جائزہ لے رہے تھے، وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم سورہ مریم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔